बख्शा। और अजीज़ों, ये जो पाक कलाम का विर्द आपके सामने पढ़ा गया है, मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 9 बाब उसकी 14 से 29 आयत तक। ये वाक़या उस वक़्त का है जब खुदावंद यीशु मसीह इससे पहले अपने शागिर्दों को लेकर, सबको नहीं तो पहाड़ पर जाते हैं, तो वहाँ उनकी सूरत बदलती है। एलिया और मूसा को वो देखते हैं और फिर उसके बाद जब वो नीचे आते हैं तो ये वाक़या जो है ये पेश आता है। आज हम थोड़ा सा दुआ के ताल्लुक़ से देखेंगे कि दुआ जो है हमारी ज़िंदगी में क्या काम करती, कैसे काम करती और कब काम करती है। अजीज़ों, अगर हम पाक कलाम के शुरू से ही देखें तो हमें बहुत जगह पर मुख्तलिफ़ किस्म की दुआएं जो हैं वो मिलती हैं कि खुदा के लोगों ने किस किस तरह से दुआ की और खुदा ने उनकी सुनी। एक बहुत ही मुख्तसर सी दुआ है, पाक कलाम में कहा जाता है, उसको कहा जाता है कि सबसे छोटी दुआ, सबसे छोटी दुआ। और वो किसने मांगी? पतरस ने। हाँ जी, वेरी गुड। पतरस ने मांगी जब वो डूबने लगा। तो उससे पहले खुदावंद यीशु मसीह ने उसको क्या कहा कि ऐ कम इत्तेकाद, तूने क्यों शक किया? ऐ कम इत्तेकाद, तूने क्यों शक किया? और यहाँ पर भी यही चीज़ मौजूद है। बस जब पिछले दिनों में आप जानते हैं तकरीबन 2 महीना, 1.5-2 महीना पहले भाई इकबाल मसीह यहाँ पर थे, तो हम दोनों बाहर बैठकर बात कर रहे थे। तो उन्होंने एक बात मेरे साथ शेयर की। वो कहने लगे, हम दोनों बात कर रहे थे खुदा के कलाम की, तो उन्होंने कहा कि भी जितना ज़्यादा हो सके हम इस कलाम को पढ़ें और इस कलाम को अपने अंदर बसने दें। और बात हम कर रहे थे उसी पैगाम की, आपने भी सुना, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। उसी पैगाम की मैं उनके साथ बात शेयर कर रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि भाई कुछ ऐसे पैगामात होते हैं जो इंसान साल हर साल भी जो है उनको नहीं भूलता। तो वो कहने लगे बड़ी अच्छी बात है। और हम दोनों इसी तरह से बात कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि अगर हम कसरत के साथ खुदा के कलाम को अपने अंदर बसने दें, अगर हम कसरत के साथ खुदा के पाक कलाम को अपने अंदर बसने दें, तो खुदा हमारी ज़रूरियात को जानता है, हमारी कमज़ोरियों को जानता है। और वो कलाम जो इब्तिदा में था, जब हमारी ज़िंदगी में आकर हमारे साथ एक ज़िंदगी बनता है, हमारी रूह के साथ होकर मिलकर एक रूह होता है, तो वो उन चीज़ों के ऊपर गालिब आता है जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं। वो उन चीज़ों के ऊपर गालिब आता है जो हमें हमारे ईमान में कम इत्तेकादी पैदा करती हैं, जो हमें लर्ज़श देती हैं। इत्तेकाद लफ्ज़ जो है अरबी में इसका जो मतलब है वो ये है किसी चीज़ के सहारे खड़े होना, किसी चीज़ का सहारे के ऊपर आप खड़े हो जाते हैं, उसको इत्तेकाद कहते हैं। अतक ये लफ्ज़ है वो। तो इससे आगे लिया गया है किसी चीज़ के सहारे के ऊपर खड़े होना। हमारा ईमान क्या है? हमारा ईमान है खुदावंद यीशु मसीह कल, आज और अब तक यकसा खुदा है। इब्तिदा में कलाम था और वो कलाम मुजस्सम होकर हमारे दरमियान है। ये है हमारा ईमान। खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है और पाक रूह आज भी हमारी मदद करता है। ये हमारा ईमान है और हमारा इत्तेकाद इसके ऊपर है, हम इसके ऊपर खड़े हैं। लेकिन अगर हम में कहीं भी कमी या कमजोरी आती है, तो अगर वो कलाम जो है जिसको हम कसरत से अपने अंदर बसने दें, वो अगर हमारे दरमियान मौजूद है,
ہمارے اندر موجود ہے تو وہ ہماری اس کمی کو پورا کرے گا۔ کس طرح؟ اگر تو ہم اس کو کثرت کے ساتھ اپنے اندر بساتے ہیں تو وہ ہمیں وقت کے اوپر بتائے گا کہ ہمیں یہاں پر کیا کرنا چاہیے، وہ ہماری رہنمائی کرے گا، وہ ہماری ہر طرح سے جو بھی کمی اور کمزوری ہے اس کو پورا کرے گا، وہ ہر نشیب کو بھر دے گا اور ہر ٹیلے کو بھی وہ نیچا کرے گا۔ اس کلام میں اتنی قوت اور اتنی پاور ہے۔ عزیزو، یہ حوالہ جو آپ ہمارے درمیان پڑھا گیا، یہ اس وقت کا ذکر ہے جب شاگرد ایک بدرو کو نکال نہ سکے۔ اور یہاں پر ایک چیز ہے جو دیکھنے اور سمجھنے والی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس جب وہ لے کر آتے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے، چیز یہ اندر کیا ہے، کیونکہ بدروہیں بھی اسے جانتی تھی۔ آپ کو بارہا ملے گا پاک کلام میں، اناجیل میں اس چیز کا ذکر ہے کہ وہ بدروہیں دور سے دیکھ کر اس کو پکارتی تھی، اے ابن خدا، اے ابن داؤد، تجھے ہمارے ساتھ کیا کام۔ وہ چلاتی تھی اس کو دیکھ کر، وہ اس چیز کی گواہی دیتی تھی کہ یہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور یہ بدرو بھی اس کو جانتی تھی۔ لیکن خداوند نے اس کو اسی وقت کیوں نہ نکالا؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ شاگرد وہ اس چیز کا ان کے پاس علم نہیں تھا کہ یہ اس انسان کے اندر گونگی اور بہری روح ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، متی کے انجیل میں ذکر ہے جب خداوند یسوع مسیح ان 12 کو 2 کر کے بھیجتے ہیں تو ان کو پوری اتھارٹی دیتے ہیں کہ جاؤ تم جا کر یہ کام کرو۔ اس میں بدروہوں کو بھی نکالنا تھا، لیکن یہ بدروہ کیوں نہیں نکلتی؟ ہو سکتا ہے شاگرد اسے حکم دیتے ہوں، لیکن اب یہاں پر ترا یہ ہے کہ نہ تو یہ بدروہ سن سکتی ہے اور نہ یہ بول سکتی ہے، تو وہ کیسے سنے ان کی بات یا کس طرح سے بول کر ان کو بتائے؟ وہ تو اپنے کام اس نے اس لڑکے کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔ ایک دفعہ میں اسی ضمن میں ایک پیغام سن رہا تھا تو مجھے کچھ بات اچھی بھی لگی اور اس میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ بھائی صاحب بتا رہے تھے، کہتے ہو سکتا ہے خداوند یسوع مسیح کی آواز اس نے سنی ہے، شاگردوں کی آواز اس نے نہیں سنی۔ اور ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شاگردوں کو چونکہ یہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہتے رہتے اس چیز کا تجربہ تھا کہ خداوند کس طرح سے لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، وہ اپنے اسی طریقے سے کام کر رہے تھے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے، ہم نہیں جانتے، اس چیز کی تفصیل یہاں پر نہیں لکھی، کہ انہوں نے ہو سکتا ہے اس کو خداوند یسوع مسیح کے نام سے حکم نہ دیا ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی طرف سے ہی اس کو نکالنے کا زور لگایا ہو، تو وہ اس بدروح کے اوپر غالب نہیں آ سکے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ اورل رابرٹس کے بارے میں ایک دفعہ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، تو ایک کوئی عورت تھی امریکہ میں، مشنری بن کر وہ افریقہ میں گئی، اور وہاں پر جا کر تو وہ کچھ ایسے لوگوں میں کام کرتی تھی جہاں پر بہت زیادہ یہ جادو، ٹونا، تعویذ اور بدروہوں کا چکر بہت کچھ تھا۔ تو وہ عورت غالباً وہاں سے کچھ بدروہوں نے اسے اپنے شکنجہ میں کر لیا۔ جب وہ آتی ہے امریکہ میں تو وہاں پر وہ ایک کروسڈ کر رہا ہے، اور یہ اس کی زندگی کا وہ وقت ہے جب وہ جوان تھا، اورل رابرٹس۔ تو وہ کہتا ہے کہ کتاب میں لکھا ہوا کہ میں جب وہ پیغام دے رہا ہوں یا کچھ کر رہا ہوں تو وہ عورت میری طرف عجیب نظر سے دیکھتی ہے اور مجھے اس کی نظر جو ہے وہ ڈسٹرب کرتی ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو جب چلتا ہے، آگے چلتا ہے، تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہے وہ اور زیادہ ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے ان دونوں کے درمیان۔ تو وہ اس بدروح کو جان جاتا ہے کہ اس میں کچھ ایسی چیز ہے، کیونکہ یہ عورت نارمل نظر سے مجھے نہیں دیکھ رہی۔ تو جب پیغام ختم ہوتا ہے تو وہ دعا کرنی شروع کرتا ہے، تو وہ عورت کے اوپر سیدھا جاتا ہے دعا کرنے کے لیے، اور وہ اس کو پٹکتی ہے۔ اب لوگ وہاں پر حیران کہ اتنا بڑا ایونجلسٹ، خدا کا خادم، اور یہ، اور اس کو اس نے پکڑ کے یہ کیا۔
تو لوگ اس کو پکڑنے کے لیے اس نے کہا نہیں چھوڑ دو اسے. اب وہاں پر ایک جس طرح سے پشتی کا سا سما ہے, کچھ ایسی ہے بات, تو وہ چاہتا ہے کہ دیکھنا چاہتا ہے اس بدرو کو وہ کس طرح سے قابو میں کر سکتا ہے. تو کیا ہوتا ہے, کرتے کرتے اس کا ہاتھ اس کے سر کو لگتا ہے. تو جب وہ سر کو لگتا ہے تو جیسے کوئی چیز کمزور پڑتی ہے, وہ عورت ایسی ہوئی, اس کو سمجھ لگی کہ اس کی گرپ جو ہے کون سی جگہ کے اوپر ہے. تو وہ اپنا ہاتھ جو ہے کوشش کر کے اس کے سر پر رکھ کر, تو جب اس کو پکڑ لیتا ہے تو وہ عورت جو ہی بے بس سی ہوتی ہے تو وہ اس بدروہوں کو ان کے بیچ میں سے, اس عورت کے بیچ میں سے نکالتا ہے. کوئی بھی انسان ان چیزوں کا جس کو تجربہ ہے وہ اس چیز کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس کو کس طرح سے ان چیزوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. اگر کوئی اس چیز کا تجربہ نہیں رکھتا تو پاک کلام میں آپ کو رسولوں کے اعمال میں لوکا طبیب ایک بہت اچھا واقعہ لکھتے ہیں سکوا یہودی کے بیٹوں کے بارے میں. اور آپ سب نے بہت دفعہ پاک کلام کو پڑھا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بیٹوں کو کیا بدروہوں نے حال کیا. انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ بدروہوں نے کیا کہا ان کو؟ پولوس کو بھی اور مسیح کو بھی, یسوع کو بھی ہم جانتے ہیں, لیکن تم کون ہو؟ اور انہوں نے پکڑ کر ان کو بہت برا حال کیا. تو یہ چیز ہے کچھ بدروہوں کے تعلق سے. شاگرد اس چیز سے واقف نہ تھے, لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس چیز کو نکالا. اور جب وہ کہنے لگے, خلوت میں جا کر انہوں نے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ قسم دعا کے بغیر نہیں نکلتی. اب دعا جو ہے ہماری مسیحی زندگی میں, اگر ہم غلط نہیں کہتے, بہت صحیح کہتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جسم کا سارا دار و مدار جو ہے اس چیز کے اوپر موجود ہے. عزیزو, خدا کے پاک کلام میں کم اعتقادی ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اور خدا کے درمیان جو ہے ایک ایسا بریک لے کر آتی ہے کہ جس سے ہم پترس کی طرح ہو سکتا ہے پانی میں ہم غرق ہو جائیں یا پانی میں غرق ہونا شروع ہو جائے. اس کی وجہ کیا تھی کہ اگر آپ وہ واقعہ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ پترس نے جب چلنا شروع کیا تو اس کی آنکھیں خداوند کی طرف تھی, اس کا مرکز وہی تھا. لیکن جو ہی آگے بڑھا تو وہ تھوڑا سا ہوا اور پانی کی طرف ادھر ادھر اس نے دیکھا تو وہ اس میں کم اعتقادی پیدا ہوئی. جو ہی اس کی نظر اس سے ہٹی. جب آپ دعا مانگتے ہیں تو اپنی دعا کا مرکز خدا کو رکھیے, خداوند کے اوپر اپنی نظریں جمائے رکھیں. ورنہ عزیزو, میں نے بہت دفعہ ایسے اپنی زندگی میں دیکھا ہے, بہت سے لوگوں کو دعا کرتے, اگر آپ ان کی 10 یا 15 سال پہلے کی دعا سنیں اور آج کی دعا سنیں تو اس میں کوئی فرق نہیں. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ دعا ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو ہم صرف اور صرف اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کرتے ہیں کہ جی میں نے دعا مانگ لی, اب میرا سارا کام جو ہے ٹھیک ہے. لیکن حقیقت میں کیا یہ دعا جو ہے ہمیں جواب دیتی ہے, جواب لے کر ہمارے لیے خداوند سے آتی ہے؟ کیا ہماری یہ دعا خداوند تک پہنچتی ہے؟ عزیزو, دعائیں جو ہیں یہ بہت قسم کی ہیں. شخصی دعا ہے اور خاندانی دعا ہے, اجتماعی دعا ہے, اور اگر آپ آگے چلیں تو کسی کی رہائی کے لیے دعا ہے, گناہ گار کی نجات کے لیے دعا ہے. اگر آپ دیکھیں پاک کلام میں تو روحانی برکات کی دعا ہے, میل ملاپ کی دعا ہے, سفارشی دعا ہے, دشمن پر فتح پانے کے لیے دعا ہے. مختلف قسم کی دعائیں آپ کو ملیں گی. عزیزو, کیا آپ نے کبھی نہمیہ کی دعا کے اوپر غور کیا کہ اس نے کس حالت میں خدا کے سامنے
اپنے آپ کو پیش کیا، اور اس نے کس طرح سے خداوند کے اس شہر کو تعمیر کرنے کے لیے، اس کی اس ہیکل کو رکھنے بھرنے کے لیے اس نے کس طرح سے اس نے ایک سٹیپ اٹھایا۔ اگر اس کا دل خدا کے ساتھ نہ ملا ہوتا تو کبھی بھی اس کی دعا نہ سنی جاتی۔ آپ نے بڑی اچھی طرح سے لیاقت صاحب سے اس بات کے بارے میں سنا، خاموشی کے بارے میں، کہ جب خداوند نے ان کو حکم دیا کہ تم نے یرو کے ارد گرد چکر لگانے ہیں، تو ان کو حکم دیا گیا تھا کہ تم نے خاموش رہنا۔ ایک دفعہ میں بچپن میں نے کسی کو دیکھا کہ جی اس کا روزہ ہے، آج کاہے کا روزہ؟ جی چپ کا روزہ۔ اس وقت تو بات یہ سمجھ میں نہ آئی کہ یہ بھی کوئی روزہ ہوتا ہے، لیکن جب بڑے ہوئے تو سمجھ لگی کہ چپ رہنا، اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرنا کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل کام ہے یہ۔ عزیزو، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارا مرکز ہے، جس کے اوپر ہماری نظریں جمی رہنی چاہیے، وہاں سے ہٹا کر ہمیں دور لے جاتی ہیں۔ ہماری دعاؤں میں ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں، اور خداوند تیرا شکر ہو، آج دے دن دے لئی، آج تیری ساریاں نعمتاں دے لئی، برکتاں بخششاں دے لئی، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہماری اپنی ایک لسٹ شروع ہو جاتی ہے، میرے بھائی کے لیے، میری ماں کے لیے، میرے بچے کے لیے، میرے فلاں کے لیے، میرے فلاں کے لیے، میری یہ چیز، میری وہ چیز، میرا فلاں چیز، ساری چیزیں جب ہم دہرا لیتے ہیں، اور آخر میں ہم تیرے پیارے بیٹے یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ عزیزو، کیا ہم ایماندار ہوتے ہوئے ایک چیز کو ہم آج دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایسی دعاؤں سے کچھ مل سکتا ہے؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ ہم صرف اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے خداوند کے حضور میں اپنے آپ کو لے کر آتے ہیں۔ ایلیا کی دعا آپ جانتے ہیں، جب اس نے بال کے نبیوں کو قتل کیا تو کیا لکھا ہے وہاں پر پاک کلام میں؟ ہمیں اس چیز کا واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ تو ایلیا کیا کرتا ہے؟ اپنے خادم کو لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے اور جا کر اپنا سر اپنے گھٹنوں کے بیچ میں کر لیتا ہے اور کہتا ہے جا کر دیکھ بادل ہے۔ وہ آتا ہے، کہتا نہیں۔ 7 بار لکھا ہے، 7ویں بار وہ کہتا ہے کہ یہ آدمی کے ہاتھ کے برابر کے ایک جو بدلی سی ہے وہ اٹھ رہی ہے، بادل کا ٹکڑا اٹھا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے ہاں بڑی زور کی بارش کی آواز۔ 7 بار۔ یہ وہی آدمی ہے جس نے کہا کہ زمین پر پانی نہ برسے اور آسمان بند ہو گیا، اخیاب اس کی جان کو آ گیا، لیکن جب بارش برسانے کے لیے اس نے درخواست کی تو 7 بار لکھا وہ گھٹنوں کے بیچ میں۔ اب ایک بار سے دوسری بار میں کتنا وقت تھا ہمیں نہیں پتا، لیکن لگتا یوں ہی ہے کہ 7 بار اس نے کس طرح سے دعا کی ہوگی، کتنا وہ خدا کے حضور میں گڑ گڑایا ہوگا۔ عزیزو، داؤد جب اس سے گناہ سرزد ہوا تو اس نے بھی دعا کی، اور اس نے اس چیز کا اقرار کیا کہ میں ماں کے پیٹ سے ہی موروثی گناہ میں مبتلا ہوں۔ وہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے۔ اگر یہ سب لوگ جن کا ہم ذکر پاک کلام میں پڑھتے ہیں، موسیٰ کو دیکھیے اور انبیاء کو دیکھیے، یرمیہ کی زندگی کو دیکھیے، یہ لوگ اگر انہوں نے خدا کے کلام کو اپنے اندر نہ بسایا ہوتا تو خدا کبھی بھی ان کے اندر کام نہ کرتا، خدا کبھی بھی ان کی بات جو ہے اس کے اوپر کان نہ دھرتا اور نہ سنتا۔ عزیزو، پاک کلام میں لکھا ہے یسایہ کے صحیفہ میں کہ خداوند کا کان جو ہے وہ بھاری نہیں کہ وہ سن نہیں سکتا، وہ سن سکتا ہے، لیکن کیا اس کو سنانے کے لیے ہمارا طریقہ جو ہے وہ صحیح ہے؟ کیا ہم صحیح طریقہ استعمال کرتے ہیں؟ کیا
ہم اپنی کم اعتقادی جو ہے اس کو خداوند کے حضور میں لے کر آتے ہیں. اب دیکھیے اس لڑکے کا باپ خداوند یسوع مسیح اس کو کہتے ہیں کہ کیا اگر تو صحیح اس کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کو وہ کہتا ہے خداوند تو میری کم اعتقادی کا علاج کر. کیا میں اور آپ اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں اپنی ہی مشکلات کے بھنور میں گرے ہوئے بھی اس کو پکارتے ہیں کہ اے خداوند تو میری کم اعتقادی کا علاج کر، مجھے وہ چیز دکھا کہ اس کا حل جو ہے وہ کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دعا کا نمونہ سکھایا کہ تم اس طرح سے دعا کیا کرو. ہم تقریباً روزانہ اپنے گھروں میں اپنی عبادات میں ہم اکثر دعائے ربانی جو ہے اس کو ہم دہراتے ہیں. دعائے ربانی کی اگر ہم دیکھیں تو میں دیکھ رہا تھا پاک کلام میں جو میری سمجھ میں چیز آئی کہ اس کے 12 مختلف حصے ہیں. خدا کو باپ ماننا اور باپ سے چیز مانگنے کے لیے آپ کو دلیری ہے. آپ باپ سے چیز مانگ سکتے ہیں بشرطے کہ آپ باپ کے فرمانبردار بھی ہیں. اگر آپ کا باپ کے ساتھ تعلق ہے تو آپ کو دلیری ہے اس کے پاس جانے کی، کوئی غیر نہیں ہے. باپ آپ سے محبت کرتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں ایک واقعہ دیکھا، میں اس کا ضرور ذکر کروں گا. جب میں لیبیا میں تھا تو وہاں پر لیبیا میں جو سب سے لمبا آدمی تھا وہ افریقہ میں بھی سب سے لمبا آدمی تھا، اس کا نام تھا نشنوش. تو ایک دفعہ وہ ہماری فیکٹری میں آ گیا کیونکہ ہماری جو پروڈکٹس تھی وہ باہر نہیں ملتی تھی. تو ایک آدمی اس کا واقف تھا تو اس نے اس کو کہا کہ تو ہماری فیکٹری آنا تو تجھے جو کچھ بھی چاہیے ہوگا تو ہم تجھے دلائیں گے. تو وہ آیا تو مجھے میرا کولیگ تھا، وہ کہنے لگا تجھے پتہ ہے ادھر کون آیا آج؟ میں نے کہا کون؟ کہتا نشنوش. تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلو آج چلتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، ملتے ہیں اس سے. تو اس نے مجھے پہلے کہا، کہتے ہیں یار جب اس کو دیکھتے ہیں نا تو اس کا چہرہ بڑا ڈراؤنا سا ہے، بہت ڈراؤنا سا چہرہ ہے. اس کے چہرے کے اوپر کوئی نظر جو ہے نا زیادہ گاڑ نہیں سکتا. تو میں نے جا کے دیکھا، اس کے ساتھ ملے، ہم جا کے بیٹھے، بات چیت ہوئی. تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا بیٹا تھا اس کا. تو میں حیران ہوا، وہ وہاں پر نا لالی پاپ پڑے ہوئے تھے. تو ایک آدمی نے نا اس کے سامنے پلیٹ کی، اس لڑکے کو کہتا ہے یہ لے لے. تو وہ لڑکا کہتا نہیں میں نے نہیں لینا. وہ باپ کے ساتھ چمٹ گیا. تو بعد میں تھوڑی دیر بعد ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو وہی لڑکا اپنے باپ کو کہتا ہے کہ مجھے یہ لالی پاپ چاہیے. تو اس نے اس کو پکڑ کے دیا تو وہ پکڑ کے اس نے منہ میں ڈالا، ساتھ ہی اس نے باپ کو جھپکی بھی ڈالی. اب میرا جو بتانے کا مقصد ہے وہ ہے باپ کیسا بھی ہو، کس طرح کا بھی ہو، اس کی کیسی شکل ہو، کچھ بھی ہو، اس کا رنگ چال ڈال کچھ بھی ہو، باپ ہمیشہ باپ ہوتا ہے. اور باپ کی شفقت پاک کلام میں ہمیں بڑے اچھے طریقے سے لکھی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ باپ کیا چیز ہے. باپ، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، ہم اس کو بادشاہ مانتے ہیں، ہم اس کی مرضی چاہتے ہیں کہ زمین پر بھی پوری ہو. اور زمین پر مرضی پوری ہونے کا کیا مطلب ہے کہ سب سے پہلے خداوند تو میری زندگی میں اپنی مرضی پوری کر، کیونکہ میں اقرار کر رہا ہوں کہ تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. تو سب سے پہلے مجھے اپنی زندگی میں اس کی مرضی کو ڈھونڈنا ہے. یہ ہے میری دعا، یہ ہے میرا وہ تعلق، یہ ہے میرا وہ اعتقاد جو اس کے اوپر میں رکھتا ہوں اور جس کے سہارے میں کھڑا ہوں. اور آگے جب ہم چلتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں وہ روزمرہ کی روٹی دینے والا ہے، وہ ہمیں آزمائشوں سے نکالنے والا ہے، ہمیں برائی سے بچانے والا ہے. قدرت اور جلال جو ہے وہ ہمیشہ اسی کی ہے، بادشاہی اسی کی ہے. یہ 12 چیزیں ہیں جن کا ہم
دعائے ربانی میں اقرار کرتے ہیں، اور اگر ان 12 چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں پورا نہیں کرتے تو عزیزو ہمارا صرف دعائے ربانی کا صرف ایک رٹا لگانا جو ہے وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ بوئز نے کہا کہ جب ہم رسولوں کا عقیدہ دہراتے ہیں، جب ہم دعائے ربانی کو دہراتے ہیں تو ہم اس کو آہستہ آہستہ اس کے الفاظ کے اوپر غور کر کے ہم اس کو دہرائیں اور ہم جانیں کہ ہم کس خدا کو ماننے والے ہیں، ہم کس خدا کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہم کون سا خدا جو ہے جس کی حضوری میں ہم سب لوگ ہوتے ہیں۔ عزیزو اگر ہم ان چیزوں کو ہم نہیں لیتے اپنے اندر تو ہمارا یہاں پر آنا بھی فضول ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے، ان چیزوں کو اپنے اندر لینا ہے تاکہ وہ حقیقی اطمینان، حقیقی تسلی، حقیقی بادشاہی اور وہ باپ جو آسمان پر ہے جس کا نام پاک مانا جاتا ہے، اس کی بادشاہی کو اپنے اندر لینا ہے اپنی شخصی زندگی میں۔ شخصی زندگی میں لینے کے لیے ہمیں ہمارا شخصی تعلق جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر ہم صرف ہفتہ میں ایک بار آ کر یہاں پر دعا مانگتے ہیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کیا میں ایماندار ہوں؟ کیا میرا تعلق خدا کے ساتھ ہے؟ اس کا جواب ہم اپنے آپ سے اچھی طرح سے لے سکتے ہیں۔ عزیزو ہمیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ میرا کہنے کا زندگی یہاں پر میرا کہنے کا مطلب ہے روحانی زندگی، اس میں ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ ان چیزوں کو ہمیں پیچھے چھوڑنا ہے جو ہمیں ہمارے اعتقاد سے لرزا کر ہمیں دور لے جاتی ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو لینا ہے جو خداوند یسوع مسیح ہمیں دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی دعا، پچھلے سال مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہم نے ایک بار دیکھا تھا، مجھے یاد نہیں کہ کب کسی نے پیغام دیا تھا، یوحنا 17 باب کے اوپر خداوند یسوع مسیح کی سب سے بڑی دعا۔ اس میں وہ کس چیز کا فکر کرتے ہیں؟ اپنے شاگردوں کا، کہ خداوند جن کو تو نے مجھے دیا ہے، جو جلال تو نے مجھے دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ جلال ان کے اندر بھی ہو، یہ بھی ویسے ہی جلالی ہو۔ کیا میں اور آپ اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے اسی طرح سے فکر مند ہیں؟ کیا میں اور آپ اس طرح سے اپنے چاہنے والوں کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ خداوند جو ہلکا احباب تو نے مجھے دیا ہے، وہ جو کسٹمر جن کے ساتھ میں ڈیلی ڈیل کرتا ہوں، یا وہ کولیگز، وہ میرے دوست جن کو میں ڈیلی ملتا ہوں، میں وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی لیں۔ کیا میرے اور آپ کے اندر ایسا دل، ایسی بھوک، ایسی پیاس، ایسا رحم میرے اور آپ کے اندر موجود ہے کہ خداوند کس طرح سے دنیا جو ہے گونگی اور بحری بدروہوں میں کے درمیان میں جکڑی ہوئی ہے اور وہ خدا کا کلام سننا نہیں چاہتے؟ خداوند تو مدد کر، تو ان کے کانوں کو کھول تاکہ وہ اپنے اندر سے ایسی چیزوں کو، ایسی سوچوں کو دور کریں۔ یہ ہے ہماری وہ افیکٹو دعا جو خداوند کے لیے پھل پیدا کر سکتی ہے۔ کیا میں اور آپ ایسی دعا مانگتے ہیں؟ کیا میں اور آپ ایسا دل رکھتے ہیں، ایسا بوجھ رکھتے ہیں جیسا خداوند یسوع مسیح لوگوں کے لیے رکھتے تھے؟ عزیزو دعا کا طریقہ جو ہے مختلف ہے۔ دعا کھڑے ہو کر بھی کی جا سکتی ہے، بیٹھ کر بھی کی جا سکتی ہے، چلتے پھرتے بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں، آپ روزہ رکھ کر بھی دعا کر سکتے ہیں، آپ کھانے کے اوپر بھی دعا کر سکتے ہیں، اور آپ جس طرح سے چاہیں آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ خداوند کے حضور جب آپ صدق دلی کے ساتھ جاتے ہیں تو آپ کو مکمل آزادی ہے، وہاں پر آپ آنسو بہا کر بھی دعا کر سکتے ہیں۔ یہ سارے طریقہ کار جو ہیں، وقت نہیں کہ ہم پاک کلام میں سے دیکھیں، لیکن یہ پاک کلام میں مرقوم ہیں یہ طریقے، یہ لکھا ہوا ہے ایسے ہی۔ عزیزو اگر جن دعاؤں کا ہمارے پاک کلام میں ذکر کیا گیا ہے، ان دعاؤں کے ساتھ
رہائی نہ ہوتی، ان کا جواب نہ ہوتے تو وہ دعائیں لکھی نہ جاتی بیچ میں. کیوں ان لوگوں کی دعائیں جو تھی اتنی افیکٹو تھی؟ عزیزو، میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہمیں برکت دینے کے لیے آیا، اور اس نے کہا اب میں جاتا ہوں اور جا کر تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں جو تمہارے ساتھ بلکہ تمہارے اندر رہے گا. کچھ حوالے میں نے لکھے ہوئے تھے، لیکن میں چاہوں گا کہ یہ حوالہ ہم ضرور دیکھیں. میرے ساتھ دیکھیے رومیو 8 باب اور اس کی 26 آیت سے میں جلدی سے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. رومیو 8 باب اور اس کی 26 آیت. اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طرح سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا. اور دلوں کو پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے. اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے. عزیزو، یہ ہے پاک روح کا کام. اب جب آپ خداوند کے حضور میں آتے ہیں تو اپنے آپ کو شخصی طور پر خداوند کے حوالے کر دیجئے. اور یہاں پر میں ایک بات کہوں گا کہ آج بھی بہت سے ایماندار شخصی اور اجتماعی دعاؤں میں آج بھی فرق نہیں محسوس کرتے. وہی درخواستیں شخصی اور وہی اجتماعی میں آ جاتی ہیں، وہی جو ہیں وہ جماعت کی ہوتی ہیں، وہی سب کے لیے ہوتی ہیں. عزیزو، ان چیزوں میں ہمیں فرق جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. جب آپ خلوت میں خداوند کے حضور میں شخصی طور پر ہیں تو آپ اپنے دل کا حال کھول کر اس کے سامنے رکھیے. جب آپ اجتماعی طور پر خداوند کے حضور میں ہیں تو آپ سب جو ہیں ایک دل، ایک جسم اور ایک روح ہے. اس وقت آپ سب کو پوری اجتماعی ضرورت جو ہے اس کو خداوند کے حضور میں رکھنے کی ضرورت ہے. ان چیزوں میں ہمیں آگے بڑھنا ہے تاکہ وہ برکات جو خداوند نے ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے وہ ہمارے درمیان آئیں، وہ ہمیں ملے. روح کے پھل جو ہیں ان سے یہ کلیسیا لدی ہوئی نظر آئے، اس سے ہماری زندگیاں نظر آئیں. اگر ہم میں وہ چیزیں موجود نہیں ہیں تو ہماری زندگی بے پھل ہے. اور پاک کلام ہمیں بتاتا ہے، یوحنا کی مقدس یوحنا کے انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ جو درخت پھل نہیں، جو ڈالی پھل نہیں لاتی، اس کو وہ باغبان کیا کرتا ہے؟ کاٹ دیتا ہے. اس کو کاٹ دیتا ہے. اور پھر کیا اس کا حال ہوتا ہے؟ لوگ اس کو پکڑ کر آگ میں جھونک دیتے ہیں، وہ لوگوں کا ایندھن بن جاتی ہے. عزیزو، میری اور آپ کی زندگی پھلدار ہونی چاہیے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا. یہ آیت جو ہے، ان آیات کو اپنے سامنے رکھیں کہ روح ہماری روح کے ساتھ مل کر ہماری شفاعت کرتا ہے. ہمیں روح میں، خدا کے روح میں اور اپنی روح میں ہمیں ایک ہونا. اور اس وقت تک ہم نہیں ہو سکتے جب تک ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو اپنے دل میں ہم نہیں بساتے. اپنی زندگی میں سے ان چیزوں کی ہمیں کاٹ چھانٹ کرنی ہے جو چیزیں ہمیں خدا سے دور لے جاتی ہیں اور ہمارے اندر بے اعتقادی پیدا کرتی ہے. اعتقاد رکھیں کہ خداوند میرے لیے ایسا کر سکتا ہے، اور وہ کر سکتا ہے. وہ کرنے والا خدا ہے. کون آج سے 30-40 سال پہلے کہہ سکتا تھا کہ میں اور آپ یہاں پر سب سویڈن میں اکٹھے یہاں پر مل کر بیٹھیں گے اور خدا کی حمد و تعریف کریں گے؟ کیا کسی کے پاس کوئی گارنٹی تھی؟ نہیں. میرا اور آپ کا یہاں پر آنا، خداوند نے آپ کو یہاں پر لگایا ہے، اس کا ایک مقصد ہے. آج بھی دیکھیے بہت سے لوگ جو ہیں وہ بڑی مشکل زندگی پاکستان میں گزار رہے ہیں، لیکن خداوند کے اس مقصد کو پورا کیجیے. خداوند کے اس مقصد کو آگے لے کر جائیں. میں 1-2 دفعہ مجھے موقع ملا بھائی ارنسٹ کے ساتھ امبیسی جانے کا،
اور جب ہم وہاں پر جا کر ملتے ہیں لوگوں کو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم وہاں پر بڑی دلیری کے ساتھ ہم ان کو اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام کی گواہی دیتے ہیں، اپنی باتوں سے، اپنے خیالات سے۔ اور ایک دفعہ کوئی بات تھی تو میں نے ان کو شیئر کیا گوجرا کے تعلق سے کہ سودر مام چرچ نے وہاں پر کس طرح سے مدد کی، اور کس طرح سے میں نے امبیسڈر کو بتایا، بھائی ساتھ تھے، کہ کس طرح سے پاسٹر لینڈ نے رو رو کر سامنے دعا کی۔ عزیزو، یہ چیزیں ہیں، ان مواقع کو ہاتھ سے مت جانے دیجئے جو پاکستان میں ہم بڑی مشکل سے کر سکتے ہیں۔ یسوع کے نام کی گواہی دیں، اس کے نام کو آگے لے کر چلیں، اس سے مدد مانگے، وہ آپ کو قوت دے گا، وہ آپ کو سمجھ دے گا، وہ آپ کو الفاظ دے گا، وہ آپ کو طریقہ بتائے گا کہ کس طرح سے آپ نے کس طرح سے کس کو ڈیل کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے آگے چلنا ہے۔ دعا میں آگے بڑھے، پاک کلام کو اپنے اندر کثرت سے بسنے دیجیے۔ جب خدا کا کلام ہمارے درمیان کثرت سے بسیرا کرتا ہے تو ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں کہ میں فلاں چیز جو ہے وہ میرے کروں، فلاں چیز بھائی جی میرے لیے دعا کرو، پادری صاحب میرے لیے دعا کرو، فلاں میرے لیے دعا کرو۔ اب خدا کے کلام کو کثرت سے اپنے اندر بسنے دیں اور وہ آپ کے اندر کثرت کی زندگی پیدا کرے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور تھوڑی سی پائیں، کثرت کی زندگی پائیں۔ یہ ہے خداوند یسوع مسیح کے آنے کا مقصد۔ خداوند یسوع مسیح کا آنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مردوں کو زندہ کرنا، روٹیاں کھلانی، پانی پلانا، کوڑیوں کو شفا دینی، یہ کرنا وہ کرنا۔ گوشت نے یہ سارے کام کیے، لیکن جو خاص الخاص مقصد تھا خداوند یسوع مسیح کا کہ اس نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ وہ کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا تھا۔ یہ اس کا مقصد تھا اس دنیا میں آنے کا۔ اس مقصد کو اپنے اندر لیں۔